अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौरे हुकूमत कि किस तरह उनका तख्त हवा उड़ाए लिए फिरती थी और वो सफ़र के जो महीनों में तय होता था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा आधे घंटे में तय करवा देती थी। रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम बदशा था। वो बदशा बीबी जो ओरिया की मनकूहा थीं और ओरिया की शहादत के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उन्हें अपने निकाह में ले आए थे। कहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी बदशा के बतन से थे और बदशा को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा नहाते हुए अचानक उनकी नज़र पड़ गई। आपको बदशा बहुत ज़्यादा पसंद आ गई तो आपने ओरिया को जिहाद पर भेजा और जब उसकी शहादत की खबर आ गई तो 1 साल ताज़ियत करने के बाद आपने बदशा को अपने निकाह में ले लिया और इसके लिए आपको अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप ओरिया की कब्र पर जाकर उससे माफ़ी मांगें कि आपने उसकी मनकूहा से निकाह किया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम 3 बार आपने कब्र पर जाकर ओरिया को पुकारा और उससे माफ़ी मांगी कि मैंने तुम्हारी मनकूहा से निकाह कर लिया है, लेकिन ओरिया की तरफ से जब जवाब ना आया तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस कदर ज़्यादा रोए कि 40 दिन आप सजदे में पड़े रहे और आपके आंसुओं से आपके इर्द गिर्द घास उगाई। फिर अल्लाह ताला की रहमत जोश में आ गई और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए दाऊद अपना सर उठाओ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है और ओरिया को मैं इसके बदले में जन्नत में महल अता करूँगा और ओरिया तुम्हें माफ़ कर देगा। लिहाजा कब्र में अल्लाह ताला ने ओरिया को उस महल का दीदार कराया तो ओरिया ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बदशा से निकाह की गलती माफ़ कर दी और इस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब बदशा को अपने निकाह में लिया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके बतन से पैदा हुए। इसी तरह जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक संदूक जन्नत से लेकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और आपने फरमाया कि इसमें कुछ जन्नत की अशिया हैं जो अल्लाह ताला ने आपको अता की हैं। आपका जो बेटा ये बता देगा कि इस संदूक में क्या है तो हुकूमत उसको दी जाएगी। उस संदूक के अंदर क्या था ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सब अहवाल बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि दाऊद के बाद सुलेमान बादशाह होंगे। लिहाजा उस संदूक के अंदर एक जन्नती अंगूठी भी थी और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो बादशाह होगा इस अंगूठी को जो पहनेगा अल्लाह ताला के हुक्म से हर चीज़ उसके ताबे हो जाएगी। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो सल्तनत की इंगश्तरी या अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली और इस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तहत अल्लाह ताला ने दुनिया की हर चीज़ को आपके तहत कर दिया था, यानी हर चीज़ पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जब बाहर निकलता था और आपका तख्त हवा पर चलता था तो तमाम मखलूक़ात और परिंदे हवा के झुंड इनके तख्त पर आकर परों से साया करते और इंसानी फ़ौज आपकी दाहिनी तरफ चलती थी और तमाम हयूश परिंदे सब खामोशी से गर्दन झुकाए आपके सामने खड़े रहते थे और जिन्नात पर भी आपकी हुकूमत थी। और बाज़ तफसीरों में इस तरह भी बयान किया गया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त वो था जो हवा उड़ाए लिए फिरती थी और शाम से यमन और फिर यमन से शाम का सफ़र तकरीबन 1 माह का सफ़र था, लेकिन हवा पर जब आप सफ़र करते तो आधे घंटे में आप शाम से यमन में पहुंच जाया करते थे और ये सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से होता था। कुरान पाक
پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد خداوندی ہے، اور مسخر کیا واسطے سلیمان کے ہوا کو صبح کی یعنی سیر و مسافت یمن سے شام کی 1 مہینہ کی تھی، اور شام کی یمن تک بھی 1 مہینہ کے مسافت تھی، اور بہا دیا ہم نے سلیمان کے واسطے ایک چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا، اور جنوں میں سے بھی لوگ سلیمان کی خدمت کرتے تھے، اور یہ سب کچھ سلیمان کے پروردگار کے حکم سے ہوتا تھا۔ اور قرآن پاک کے خلاصے میں لکھا ہے کہ پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا تھا ملک یمن کی طرف، اور اس تانبے کو سانچوں میں ڈھال کر برتن اور بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے، اور اس میں لشکر کے موافق کھانا وغیرہ بھی پکتا تھا، اور پھر تقسیم بھی کیا جاتا تھا۔ اور قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، ہم نے تابع کیا اس کے ہوا کو جو چلتی تھی اس کے حکم سے، نرم نرم، اور جہاں وہ چاہتا تھا ہوا اس کو پہنچا دیتی تھی، کہ جس جگہ مال دفینہ رہتا تھا زمین وہاں کی آواز دیتی تھی کہ اے سلیمان، جو کچھ مال مجھ میں ہے تو اسے اٹھا کر لے جا اور اس کو اپنے کام میں لے لو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ زمین کے خزانوں سے موتی اور جواہرات سمندر خشکی جہاں جہاں پر ہے لا کر جمع کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی حکومت اس قدر وسعت پیدا کی تھی کہ جہاں کہیں زمین میں خزانہ ہوتا، زمین خود حضرت سلیمان کو پکار کر کہتی کہ میرے اندر یہاں پر خزانہ ہے، اور اے سلیمان تجھے جس قدر خزانہ چاہیے تو یہاں سے آ کر اٹھوا لے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چونکہ جنات پر بھی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے تو جنات جا کر وہ تمام جواہرات، موتی اور ہیرے وغیرہ اٹھا کر لے آیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، اور تابع کیے سلیمان کے شیطان کے ہر ایک عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں جہاں معلوم کرتے کہ کوئی جن ستاتا ہے، یعنی کوئی جن اگر انسانوں کو ستاتا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو قید کر کے دریا میں ڈال دیتے، یا اس جن کو گرفتار کر کے زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور بعض تاریخ اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جن تو اب تک حضرت سلیمان نے قید کر کے رکھے ہیں، اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان نے ایک نہایت عالی شان محل پرتکلف ایسا بنوایا تھا کہ اس کا طول و عرض 36 کوس کا تھا، اور اس محل کی اینٹیں سونے اور چاندی کی تھیں، اور اس محل میں یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے، اور اس میں تقریباً 700 کوشک 700 حرموں کے واسطے اور 300 کوشک 300 بیویوں کے واسطے بنوائے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر رات کو اپنی بیویوں اور حرموں کے پاس چلے جاتے تھے، اور پھر سب سے جمع بھی کرتے تھے، اور دوسری جانب ایک مکان نہایت عالی شان ایک کوشک بھی بنوایا تھا کہ اس کی لمبائی جو تھی تقریباً 12 کوس کی تھی۔ ایک کوشک پر آپ تخت کا جلوس تھا، یعنی ایک تخت آپ نے بنا رکھا تھا جس پر آپ بیٹھتے تھے، اور اس تخت کی لمبائی 3 کوس تھی، اور سب کے سب ہاتھی دانت کے بنے ہوئے تھے، اور آپ کے تخت میں لال، فیروزہ اور زمرد اور مروارید اس میں جڑے ہوئے تھے، اور اس کے گردا گرد آپ نے سونے کی اینٹیں لگوا رکھی تھیں، اور اس کے چاروں طرف کونوں میں چاندی کے درخت، اور ہر درخت کی ڈالیاں سونے کی، اور اس کے پتے زمرد سبز کے بنوائے تھے، اور ہر ایک ڈالی پر ایک طوطی اور طاؤس بنا کر اس کے پیٹ کے اندر خوشبوئیں وغیرہ بھرا کر رکھی تھیں، اور اس کے خوشے مثل انگور کے تھے جو لال اور یاقوت سے بنائے گئے تھے، اور نیچے تخت کے داہنے اور بائیں 1000 کرسی سونے کی بنائی گئی تھی، اس پر آدمی
بیٹھتے تھے اور ان کے پیچھے جنات اور انسانوں میں سے غلام کھڑے کر دیے گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر جب اپنا پاؤں تخت پر رکھتے تو حضرت سلیمان کی ہیبت سے تخت حرکت میں آ جاتا تھا، اور اپنے جو طوطی اور طاؤس بنا رکھے تھے اللہ کے حکم سے وہ اپنے پروں کو پھیلا دیتے، اور پھر ان کے پیٹ میں جو آپ نے خوشبوئیں بھروا رکھی تھیں وہ اس طرح ہر طرف پھیل جاتی تھیں اور ساری ہوا معطر ہو جاتی۔ حضرت سلیمان اس تخت پر بیٹھ کر تورات پڑھتے تھے اور پھر خدا کی مخلوق پر حکمرانی کرتے تھے۔ آپ کو ہر ایک کی بولی اچھی طرح سمجھ آتی تھی، اور شاہی تاج جب سر پر اپنے رکھتے تھے تو تمام پرندے ہوا کے تخت کے اوپر معلق ہو کر حضرت سلیمان پر سایہ کر دیتے تھے، اور جنات کو حکم فرماتے تھے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق فرش زربفت کا بچھا دیں اور اس کے کنارے کنارے نہریں جاری کر دیں، اور تخت گاہ کے مکان میں کئی محرابیں تھیں اور سب عابد اس محراب میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ بادل کو حکم کرتے تھے جس قدر پانی کی مقدار آپ کے محل میں ضرورت ہوتی تھی بادل اس مقدار میں پانی آپ کے باورچی خانے میں پہنچا دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ آپ وہ کیڑے مکوڑے اور چرند پرند اور حیوانات سب کی زبانوں کی سمجھ آتی تھی، اور یہ تمام طاقتیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عنایت فرمائی تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چڑے کو دیکھا کہ وہ ایک چڑیا کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا اور اس کو شادی کے لیے مجبور کر رہا تھا، اور وہ چڑیا سے کہہ رہا تھا کہ تو مجھے اپنے اوپر اختیار کیوں نہیں دیتی، مجھ سے شادی کیوں نہیں کرتی؟ اگر تو چاہے تو میں حضرت سلیمان کے تخت کو اور ان کے گنبد کو چونچ سے پکڑ کر دریا میں ڈال دوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑے کی اس بات کو جب سن لیا تو آپ ہنسنے لگے، اور آپ نے چڑے سے کہا کہ کیا تو ایسا کر سکتا ہے؟ تو چڑے نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن مرد اپنے آپ کو ہمیشہ بنا سنوار کر اور اپنی بڑائی بیان کر کے اپنی زوجہ کو پیش کرتا ہے، اور محبت میں وہ ایسا کر جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا سے کہا کہ تو اس سے شادی کیوں نہیں کرتی حالانکہ وہ تجھ سے محبت کرتا ہے؟ چڑیا نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، فقط محبت کا دعوے دار ہے، کیونکہ یہ چڑا کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ چڑیا کی یہ بات سن کر سلیمان علیہ السلام کے دل پر بہت اثر ہوا، اور آپ رونے لگ گئے بلکہ سخت گریہ کرنے لگے، اور 40 دن تک لوگوں سے چھپے رہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہے کہ ان کا دل اپنی محبت کے لیے خالی کر دے اور ان کے ساتھ کسی اور کی محبت کو نہ ملانا۔ اسی طرح بہیقی اور ابن اساکر نے ابو مالک کی سند سے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک چڑے کے پاس سے ہوا۔ وہ ایک چڑیا کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ حضرت سلیمان نے ہمراہیوں سے کہا، معلوم ہے یہ چڑا کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کے ساتھیوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ آپ ہی فرمائیں، کیونکہ آپ اور اللہ ہی جانتے ہیں کہ یہ چڑا اس کو کیا کہہ رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چڑا اس چڑیا کو شادی کا پیغام دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تو مجھ سے نکاح کر لے، اور پھر تو دمشق کے جس محل میں چاہے گی میں تجھے وہاں پر گھر بنا کر دوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس چڑے کو معلوم نہیں کہ دمشق کے محلات سنگین ہیں، یعنی وہ سخت پتھروں سے بنے ہوئے ہیں، اور ان پتھروں میں کہیں بھی گھونسلہ بنانے کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نہ صرف پرندوں کی بلکہ آپ حشرات الارض کی بھی زبانوں کو جانتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سفر کے دوران چیونٹیوں کے بادشاہ سے کس طرح ملاقات ہوئی اور آپ دونوں کے درمیان کیا مذاکرات ہوئے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔
اور ویورز اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب کی ضرور کیجیے اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے. مجھے آپ کے فیڈ بیک کی شدت سے ضرورت ہے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.